खुश आमदीद नाज़रीन एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और प्रोग्राम के इस हिस्से में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है एहतजाज का हक़। हर जमहूरी मुल्क में इसका हक़ होता है, कोई भी आप लिख सकते हैं, कोई भी आप तकरीर कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जिसे कहा तो जा रहा है कि मुशर्रफ साहब के बाद जो भी हुक्मरान आए हैं उन्होंने जमहूरी तौर तरीके अपनाए हैं और काफ़ी हद तक चलें। पिछले हुक्मरानों को हम बेहिस कह लें जो इस हवाले से उनकी काफ़ी कोताहियाँ हैं, लेकिन एहतजाज करने वालों को इस अंदाज से उन्होंने रोका नहीं है और ना ही पुलिस को ये हुक्म दिया है कि अपने मुखालफिन के घरों पे जाके इस किस्म की चढ़ाई कर दें। और ये हुकूमत का यही शाखसाना इससे पहले भी रहा है और इस दौर में भी मियाँ बरादरान का यही खेल जारी है। इस पर आप भी बात कर सकते हैं। और अभी जो ताज़ा तरीन इतलात हैं कि तारिर कादिर साहब जो हैं वो एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर रजामंद हुए हैं और पहले वो अब लाहौर में जो उनकी कारकुन ज़ख्मी हुए थे अस्पताल में उनकी अयादत करेंगे। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं इकराम रिजवी बोल रहा हूँ लूटन से। जी इकराम रिजवी साहब, आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम हो। बहुत शुक्रिया। आपका जो ये मौजू है उसका एहतजाज का हक, जी जी, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा मौजू है। और हम जो है ना शिया वो हमेशा एहतजाज ही करते आए हैं। हमको एहतजाज की खूब कीमत चुकानी पड़ी है और हम खूब जानते हैं। देखिए मेरा कहना जो है वो ये कि आप बच्चों को ये पढ़ाएं कि अलिफ से अनार और बे से बकरी। जब उनकी प्रैक्टिकल लाइफ हो तो आप उसको कहें कि बकरी नहीं ये गधा है, या गधे को कहें ये बकरी है। सही उलट ही हो जाए। बिल्कुल वो पढ़ाना किस काम का? बिल्कुल सही, बेहतरीन बात। इसी तरह से जो है वो ये है कि आप नमाज रोजा दीन की बातें करते हैं इसके लिए कि इंसान को बेहतर बनाना, इंसान को जो है तक़वे की दावत देना, मुत्तकी बनाना। अब अगर आप नमाज रोजा तो करते रहें और जुल्म भी उसी तरह से करते रहें तो उसका फायदा क्या? तो उस नमाज रोजे का क्या फायदा कि जो जुल्म उसी तरह से करते रहें? और यही सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है मुसलमानों को, जो नुकसान हुआ है वो ये इसी पर हुआ है कि हम जालिम के सामने ये खड़े नहीं हुए, हमेशा जालिम की तरफदारी की। और अब जो मौका आया है, शुक्र है अल्लाह का कि आज जो है ना हमारी अक्सरियत जो है वो जुल्म के खिलाफ खड़ी हो रही है। ये मुसलमानों में शऊर पैदा हुआ है। तो हम ताहिर कादरी साहब को जिंदाबाद कहते हैं। अल्लाह ताला उनकी तौफीकात में इजाफा करे, जो मजलूमों के लिए खड़े हुए हैं। यही हमारा भी पैगाम यही है। अच्छी बात, एहतजाज करना हमारा हक है। अगर हम एहतजाज जालिम के सामने एहतजाज नहीं करेंगे तो हमने किया क्या कहने। बहुत शुक्रिया जी। अगर एहतजाज हम नहीं करेंगे तो जुल्म कैसे खत्म कर सकते हैं? अगर वो जालिम है तो हमको मजलूमों को भी तो मुत्तहिद होना चाहिए। अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया इकराम रिजवी साहब लूटन से। बिल्कुल इनका कहना कि तालीमात से बिल्कुल उलट है। जमहूरियत हम कहते हैं कि ये होता है वो होता है, लेकिन आपने इलेक्शन भी देख लिए, आपने सारा सिलसिलाकार देख लिया। अच्छा, एक तस्वीर भी हम दिखाएंगे कि सारे इशूज़ के बाद जो मामला ज़रब-ए-अज़्ब हुई जारी है, बल्कि और शुमाली वज़ीरिस्तान से बहुत से तकरीबन 3 लाख के करीब महाजरीन जो हैं वो बेचारे अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए। और ये तस्वीर आप देख लें, ये 2 छोटे मासूम बच्चे हैं और इनको कुछ एहतजाज वो ये जो वहाँ पर आए हैं जो कैंप में, तो इनको एक आटे की थैली और घी का एक डिब्बा मिला है। और ये बहुत कम बच्चे होंगे जिनको ये भी नसीब हुआ है, तो उनके चेहरे पे देखें इत्मीनान और खुशी देखें। ऐसे लाखों जो बच्चे हैं, बड़े हैं, और ऐसे इंटरव्यूज़ भी हम सुन रहे हैं कि उन्होंने अपना घर बार तो छोड़ दिया लेकिन उनके पास कोई इस किस्म की इमदादी जो सामान है वो नहीं पहुंचा। तो इन बच्चों का ख्याल या इन बच्चों के हवाले से जो हुकूमत का फ़र्ज़ होना चाहिए वो इस पर क्यों नहीं कर रहे कि जो 3 लाख मुहाजिरीन वहाँ से अपने मकानों को छोड़ के आए हैं और इस वतन के लिए छोड़ा है उन्होंने, और इस वतन की बेहतरी के लिए उन दहशतगर्दों को मज़ीद अच्छे अंदाज से कुचलने के लिए इन्होंने अपना घर बार छोड़ा है। तो क्या इन बच्चों की तरफ भी किसी का ध्यान है, या अब हम इंतज़ार करेंगे कि तारिर कादरी साहब ही कुछ करें, या हुकूमत इस मामले में क्यों नहीं सोच रही? तो ये भी ज़रूर नाज़रीन आप भी ज़हन में रखिएगा, कुछ अगर इस पर कहना चाहें। एक कॉलर हैं, फिर हम अपने स्टूडियो में बात जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम या अल्लाह अस्सलाम मदद। जी वालेकुम अस्सलाम, मौला अली मदद। इफ्तिखार साहब हैं हमारे साथ नार्वे से। जी रूक भाई क्या हाल है? ठीक है, मेहरबानी, आपकी दुआएं। रूक भाई पहले तो माजर इतने दिन हाजिर नहीं हो सके, अल्लाह आपके प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सके, और जुल्म दिन ब दिन
اپنے عروج پر جا رہا ہے. دعا کریں کہ سرکار کا جلد امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور ہو تو ایسے ظالموں کو نیز سے نبود کریں کہ کیونکہ یہ لوگ ہیں ظالم لوگ ہیں. یہ دیکھو کہ کن کے پیروکار ہیں. یہ وہی یزید اور ابن زیاد کی نسل ہے سعودی عرب سے لے کر جو عراق میں ظلم، شام میں، پاکستان میں سپورٹ کر رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں. ان کی نسلوں پہ لعنت ہو تاکہ یہ انسانیت کے قاتل ہے. انسانیت ان کو آتی نہیں. یہ جہاں چاہتے ہیں دھماکہ کراتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں پولیس بھیج دیتی ہیں، جہاں چاہتے ہیں فائرنگ کرا دیتی ہیں. یہ اتنے لانتی لوگ ہیں، ان کو نہ خدا کا ڈر ہے نہ مرنے کا خوف ہے، کچھ نہیں، صرف ان کے اقتدار ہے. اور اللہ کرے ان کا اقتدار ختم ہو جائے کیونکہ مشرف کے بعد کوئی حکمران صحیح آیا ہی نہیں. اپنی ذاتی نا پہ آپ بتا رہے تھے کہ جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا لیکن اس کی بھی اجازت نہیں دے رہے کہ کسی کو ملک کے باہر نہیں جہاں ہم بدلہ لیں گے. یہ وہی ہیں یزیدی نسل والے جنہوں نے کہا تھا آکاش عود والے ہوتے ہماری نسل دیکھتی ہمیں بنی ہاشم کی لاد سے کیسے پتا. یہ وہی یزید کے پیراکار ہیں. ان کی اور ان کی نسلوں پہ لعنت. دعا کریں امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور ہے. والسلام یا علیہ السلام. خدا حافظ. خدا حافظ. بہت شکریہ افتخار صاحب ناروے سے. جی سسٹر، یہ جو مہاجرین آئے ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑا ہے، اس طرف حکومت اگر وہ بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے جی، اپنے مخالفین کو اس قسم کا ٹف ٹائم دے رہی ہے، وہ الگ بات ہے. کچھ نہ کچھ جو لوگ بے گناہ ہیں بیچارے، یا جو اس وقت ہزاروں افراد سڑکوں پہ پھنسا دیے انہوں نے کنٹینر رکھ کے، یا وہ جو مہاجرین جنہوں نے گھر بار چھوڑا ہے، ان کو کون پوچھے گا یا ان کا کون خیال رکھے گا؟ دیکھیں فاروق بھائی، فرسٹ رسپانسبلٹی تو گورنمنٹ کی ہے. جی پہلے جب پنجاب اور لاہور کے لیے کر سکتی ہے، وہاں لیپ ٹاپ بانٹ سکتی ہے، تو کیا ان بچوں کے لیے نہیں کر سکتی؟ کچھ ان لوگوں کے لیے نہیں مدد کر سکتی؟ یا کچھ عرصے کے لیے میٹرو ٹرین، میٹرو بس کا سارا جو ہے، یا اپنا ہی پیٹ کاٹ لیں. 22 کروڑ کی گاڑیاں نہ لیں تو پتہ نہیں کتنے بچوں کا پیٹ بھر جائے. اور ضروری نہیں ہے فاروق بھائی 22 کروڑ کی گاڑیاں اسی وقت لینا کہ جب آپ کے ساتھ کوئی اگر ہے، بالکل اگر آپ کے ساتھ یہ مسائل ہیں اور یہ آپ ہی کا فرض بنتا ہے ان کی مدد کرنا، یہ آپ کا ہی فرض ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ یعنی ایسے وہ اقدامات کریں نا تو پھر طاہر القادری صاحب چھوڑ کے کوئی بھی آ کے کہے کہ ہاں جی نکلے حکومت کے خلاف، تو کوئی بندہ نکلے نہیں. ہاں جی اتنے اچھے حکمران ہیں. اس وقت ان لوگوں کا ساتھ دے، اگر حکومت اس سب کا ساتھ دے نا، تو یہ جو 18 کروڑ عوام ہے نا، یہ بھی ان کا ساتھ دے گی، عوام بھی ان کے ساتھ جائے گی. لیکن یہ لوگ ان کو پتہ ہے نا کہ ہم نے کوئی ساتھ بھی نہیں دیا، اور عوام ویسے غصے میں ہے تو لوڈ شیڈنگ ہے، بہت سے مسائل ہیں، وہ آنے کو تیار. وعدے کیے تھے نبھائے نہیں. لیکن جی کالر ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ لائیو آ چکے ہیں، اگر بات کرنا چاہیں. السلام علیکم. کوئی بات نہیں، آپ تک آواز نہیں پہنچ رہی. جی میں یہ کہہ رہی فاروق صاحب کہ ابھی میں نے کچھ دن پہلے یہ نیوز بھی سنی تھی کہ جب یہ لوگ وہاں سے نکل رہے تھے وزیرستان سے، فیملیز جب آ رہی تھی سندھ کی طرف اور پنجاب ان علاقوں میں جب یہ آ رہی تھی، موو کر رہی تھی، تو کچھ لوگوں نے انٹرویو دیا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کسی کے اپنے رشتہ داروں کے گھر رہنا نہیں چاہتے. مطلب یہ لوگ اتنے خوددار ہیں، ہاں وہ بوجھ بننا نہیں چاہتے، بلکہ آپ ہمیں کیمپوں میں رکھ لیں، جو کچھ بھی دیں، جس طرح دیں، ہم خود محنت کریں گے لیکن اپنا گزارا خود کریں گے. لیکن اب وہ ہمارے لیے ایک طرح سے وہ بھی ہمارے ملک کے لیے قربانی دے رہے ہیں. جی ہاں. اچھا اس پہ دیکھیں، کل کی ہیڈ لائن تھی، سندھ حکومت نے ایسے لوگوں کو اپنے حدود میں داخل ہونے سے انکار کر دیا ہے یا منع کر دیا ہے. تو یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ وہ پاکستانی نہیں ہے اگر ہم کہتے ہیں، اور اس قسم کی اگر ہوگا تعصب ہوگا یا اس قسم کی رکاوٹیں ہوں گی تو لوگ خود بخود کرتے چلے جائیں گے. ایسے 3 لاکھ جو لوگ ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس چیز پہ مائل ہو جائیں، ہاں ٹھیک ہے ہم بھی خود کچھ جیکٹ باندھتے ہیں کہ جب یہی پاکستانی جو دیگر ہیں وہ ہمیں اپنے ملک میں یا اپنے حصے میں نہیں داخل ہونے دے رہے. خودداری کی آپ نے بات کی کہ وہ اس چیز کو نہیں چاہتے بھی، لیکن اگر کوئی ایسا وقتی طور پہ ایسا معاملہ آتا بھی ہے تو دوسرے صوبوں کو بجائے کہ اپنی حدود کھول دیں، سیکیورٹی کے ساتھ کھولیں، ان کی چیک کریں، ان کو پوری پڑتال کے بعد کہ کوئی اس میں دہشت گرد نہ ہو، اچھی بات ہے. لیکن بالکل یہ دروازے بند کر دینا کہ نہیں جی ہم ان کو داخل ہی نہیں ہونے دیں گے، یہ بھی پاکستان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن ابھی ریسنٹلی ابھی میں نے سنا ہے کہ نہیں، اب کچھ لوگ حیدرآباد جی اجازت دی، کچھ لوگ حیدرآباد کی طرف بھی آئے، ٹنڈو لیار کی طرف بھی آ کے یہ مہاجرین آ رہے ہیں. ہاں لیکن یہ بہت اچھی بات ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کی یہ سوچ غلط تھی، لیکن اب یہ انہوں نے اپنا اگر چینج کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور سب سے اہم ایشو جو ہے یہ 3 لاکھ مہاجرین پر خیال رکھنا. اتنا وہ ناشتوں پہ جو خرچ کرا دیا تھا، وہ جو مذاکرات کھیلتے رہے پورا سال،
وہ اگر وہ ان پہ خرچ کر دیتے ابھی بھی, اور پاکستان کے پاس ماشاءاللہ وسائل کی کمی نہیں ہے, یہ صحیح جو جن کے اوپر لگانا چاہیے, ترجیحات جو ہماری ہونی چاہیے اس پر اگر پیسہ لگایا جائے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ پاکستان کا عام کسان یا عام جو اس قسم کے لوڈ شیڈنگ کے جو معاملات ہیں اس پر ہم قابو نہ پا سکیں. انہوں نے اپنے اور ترجیحات ہیں جس پر ہم سارا پیسہ جو ہے وہ وقف کیے ہوئے ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد فروخ صاحب, میں محمد کو بلندر سے بول رہا ہوں. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. جناب آپ کو دونوں بیٹی کو کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں, اور آپ لوگوں کی گفتگو سن رہا, حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں عقل کی کمی ہے, تو میں دعا کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو عقلیں آ جائیں. ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بلا دیا ہے اور قبریں بلا دی ہے, ان لوگوں کو قبر کی یاد نہیں ہے کہ جو انسان کے حقوق کو زندہ نہ کرے وہ انسان نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہے ہم لوگ اپنی ٹھیک باتیں کر رہے ہیں, ملک کو سنبھالنے کے لیے عقل مند کی ضرورت ہے. جو آدمی بیوقوف ہے اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں سے بچائے جن کے پاس عقل نہیں ہے اپنے بچوں کے ساتھ بات کرنے کی اور اپنی رعایا کے ساتھ بات کرنے کی. میں دعا کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو عقلیں آ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دروازوں اور قبریں یاد آ جائے, تاکہ یہ حق کی بات کیلے میں گریز نہ کرے اور جھوٹ, چوری, چکاری اور اس طرح کی بدزیانتی سے بچ جائے. لیکن ان لوگوں کے مقدروں میں دوزخ لکھی جا سکی ہے, اس کو بچانا بہت مشکل ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگ سب مل کر اللہ تعالیٰ کے سنوان بیت کا نعرہ لگاتے, یہ حکومتیں چلتی ہی رہے گی اور یہ اس طرح کے دارو مدار بھی چلتے رہیں گے. جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل دی ہے, ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لے, جس کا ایندھن پتھر انسان ہے. اسی کے ساتھ جاننا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کا شکریہ اور آپ کی ٹیم کا بھی شکریہ. جناب پھر آپ کے ساتھ بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ محترم محمد یعقوب صاحب, محبت کا, عزت افزائی کا, بولا کو سلامت رکھے. جی ناظرین, اس وقت ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں اور طاہر القادری صاحب کے پل پل کی خبریں چل رہی ہیں. اب وہ بتایا جا رہا ہے ایئرپورٹ سے باہر آئے ہیں اور ان کا وہ انتظار کر رہے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کا کہ وہ بھی آئیں اور پھر اکٹھے وہ عیادت کریں جو بھی مریض ہیں وہاں پر ان کے اسپتال میں. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ان کی صورتحال ہوگی. احتجاج کا جو حق ہے جمہوری جو بھی ممالک ہیں اس میں ہم نے دیکھ لیا, اور پاکستان میں اس وقت جو حکمران ہیں جو اپنے آپ کو جمہوریت پسند اور سب کچھ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو سب کچھ قربانی دے دینی ہے لیکن جمہوریت کو برقرار رکھنا ہے, تو کیا ایک ایسا ہی ممکن ہے کہ ایک بندہ اس کو آپ نے پکڑ کے بٹھا لیا, اس کو آپ جانے نہیں دے رہے ہیں, ایک بندہ جو ہے وہ آ رہا ہے, آنے کے لیے منتظر ہے, اس کو آپ اسی جگہ پہ آنے نہیں دے رہے, تو کیا یہی جمہوریت ہے؟ یہی جو اس قسم کی اقدار ہیں جمہوریت میں یہ پنپ سکتی ہیں کہ یا ہم اپنے آپ کو جو آمرانہ سوچ ہے اس کو ختم کر کے ہی یہ اصل جمہوریت کا مزہ لے سکتے ہیں؟ تو اس پر آپ بھی بات کر سکتے ہیں. اچھا, ایک چیز جو پازیٹیو جو اس سارے معاملے میں نظر آئی, طاہر القادری صاحب نے بہت سی یہ بھی کہا کہ وہ کینیڈین شہری ہیں یا وہ خود باہر رہے ہیں, لیکن ایک جو چیز تھی ان کے بیٹے جو ہیں, عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ خود کبھی کبھار جب اقتدار میں وہ آتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی اولاد جو ہے وہ باہر ہی رہتی ہے. ایسے معاملے میں ان کے بیٹے کے اوپر FIR بھی درج ہو گئی. اپنے جو بیٹے ہیں ایسے قائدین بھی دیکھے کہ انہوں نے لوگوں کے بیٹے جو ہیں وہ جہاد پہ بھیج دیے, کشمیر بھیج دیے, کہیں پہ بھیج دیے. اپنی اولاد جو امریکہ میں پڑھ رہی ہے, انگلینڈ میں پڑھ رہی ہے. یہاں پر اس معاملے میں ان کو نمبرز دینا چاہیے کہ انہوں نے اپنی اولاد جو ہے, اپنے بیٹے وہ ان کے لاہور میں ہی تھے یا وہ کسی بھی انداز میں وہ ہر چیز کو فیس کرنے کے لیے انہوں نے چھوڑے ہوئے تھے. تو یہ کافی ایک مثبت تبدیلی ان میں نظر آ رہی ہے. جی جی بالکل پازیٹیو ہے. جی ان کی مطلب ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ کیونکہ ان چیزوں سے لگتا ہے کہ طاہر القادری کی جو انٹرسٹ ہے, اپنے ملک سے محبت ہے, کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ اپنی اولاد کو باہر شفٹ کر کے یا شفٹ مطلب ان کو وہاں اسٹڈی کرائے رہیں. وہ بے خوف و خطر جو ہیں وہ اپنے اولادوں کو وہاں اس لیے انہوں نے چھوڑا ہوا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے میری اولاد ہے ایسی دوسروں کی بھی اولادیں وہاں رہ رہی ہیں, بس رہی ہیں. بالکل, اگر اللہ کرے, کیونکہ اب ہم وہی کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا ہوا, دودھ کا جلا جو ہے چھاچ بھی پھونکے مار مار کے پیتا ہے, یہ کوئی حساب ہے. ہمیں لیڈروں نے اتنے دھوکے دیے ہیں کہ ہمیں اب ان کے بیانات, ان پہ ٹرسٹ بہت ڈیولپ ہوتے ہوتے کافی ٹائم لگتا ہے. کچھ جیسچرز ہوتے ہیں, جیسے ایک میں نے ہنٹ دی ہے
کہ ہاں ایک چیز میں لگ رہا ہے کہ کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے بھی چھوڑے شاید ان کو یہ احساس ہو کہ وہ پاکستان کے لیے زیادہ کچھ کام کر سکتے ہیں یا کوئی اپنی فیملی کو بچانے کا ان کا کوئی پلان نہیں ہے. تو یہ تھوڑے سے کوئی ہنٹ ہے, کوئی ایسا نظر آ رہا ہے آپٹیمسٹک کہ شاید ان کے بعد جو ہے وہ کی سوچ ان کی اسی طرح کی کنٹینیو رہے گی اور پاکستان کے دیگر قوتیں بھی ان کے ساتھ ملیں گی. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم یا علی مدد. وعلیکم السلام مولا علی مدد. جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں, غلام مصطفیٰ. غلام مصطفیٰ صاحب سعودی عرب سے. جی بسم اللہ بھائی, جی بات کریں. اوہ آپ کی کال ڈراپ ہو گئی, کوئی بات نہیں, آپ دوبارہ آ سکتے ہیں, اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں جمہوریت کی, اور یہ بھی آپ کو ایک تصویر بھی دکھائی تھی کہ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ تمام جو احتجاج کرنا ہے یہ ناانصافی ہے, ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں, ہم نے بہت اچھا بجٹ بھی دے دیا, ہر معاملہ ہم بہترین انداز میں ڈیل کر رہے ہیں, تو اگر ان بچوں کے حوالے سے یا 3 لاکھ کے قریب جو مہاجرین آئے ہیں ان کا بھی اگر وہ بندوبست صحیح کر لیں, اور لوڈ شیڈنگ کا کوئی جو مسئلہ ہے, بے روزگاری کا جو مسئلہ ہے وہ بہتر ہو, تو کوئی بھی بڑا سے بڑا لیڈر وہ اپنی احتجاج کی کال دے لے تو عوام نہیں اٹھے گی. تو یہاں پر ان کو ڈر یہ ہے کہ ہمارا بھی کچھ کیا دھرا کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کیا سال میں, 4332 کے لگ بھگ شہادتیں بھی ہو گئی, تو اب عوام کو کوئی بھی کال دے گا وہ نکل آئے گی اور ہماری حکومت ختم ہو جائے گی. آپ یہ دیکھیے نا, جیسے کہ مہاجرین بچوں کی بات کی جا رہی ہے, تو جیسے کہ ہماری سسٹر نے کہا کہ یہ تو گورنمنٹ کا فرض ہے, لیکن آپ نے پچھلے دوروں میں ہمیشہ آزمایا ہوگا کہ بہت دفعہ ایون کہ ارتھ کوئک آیا, ایک زمانے میں بہت بڑا ارتھ کوئک تھا جس کی وجہ سے بہت ایڈس ہمیں ملی. یقین جانیے جب وہ ٹرکوں میں جاتی تھی تو پتہ چلا کہ وہ سیل ہو رہے ہیں, وہ ان تک پہنچے نہیں. ایون ہمارے جو گھر میں کام کرنے آتی تھی وہ کہتی تھی کہ باجی ہمیں کچھ بھی کبھی نہیں ملا, یہ صرف دکھاتے ہیں, بتاتے ہیں. اور بلکہ وہاں کی عوام نے اتنی مدد کی ہے, پرسنلی اتنی مدد ان لوگوں کی ہے, تو یہ جذبہ عوام میں تو ضرور موجود ہے, لیکن حکومتوں میں یہ جذبہ نہیں موجود ہے. بالکل وہی بات ہے. اب دیکھیں نا کہ وہ عوام میں بھی وہ اب 9 کروڑ تو آدھی آبادی تو ویسے ہی غربت کی سطح سے نیچے ہے. اب جن بیچاروں کے پاس خود اپنے بچوں کو روٹی دینے کے لیے نہیں ہے گنجائش, تو ان مہاجرین کا وہ کیسا کرے. اللہ کرے کہ ایسے پرانے حالات تھے ہمارے, وہ دیہات تھے گجرات ایریا میں, اور وہ انڈین بارڈر کے نزدیک ہے, تو جب بھی کوئی حالات خراب ہوتے وہاں پر لائن آف کنٹرول میں, تو کافی جو دیہات ہیں وہ ادھر سے اٹھ کے ہمارے دیہاتوں میں ارد گرد کے جو اندرون شہر یا اندرون تھوڑا سا علاقہ تھے وہاں پہ آتے تھے, تو ان کا کئی مہینے جو ہیں وہ ہم خیال بھی رکھتے, سارا کچھ رشتہ دار ہوتے نہ ہوتے خیال رکھا جاتا. وہ اس لیے ہم وہ کر سکتے تھے. اب پتہ نہیں کیا صورتحال ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہوتا تھا. اب تو کسان جو ہیں وہ بیچارے, وہ اب تو ان کے پاس خود روٹی کھانے کے لیے کوئی ذریعہ معاش نہیں بچا, تو وہ دوسروں کی مدد کیا کریں گے. یہ حکومت جو ہے وہ امیر ہو رہی ہے تو ان کے حکمران ہی ہو رہے ہیں. عام جو پاکستانی ہے اس کے پاس جو اب اتنا مال خریدنے کے لیے پیسے نہیں بچ رہے کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے یا کسی اور انداز سے بھی کسی کی مدد کر پائے, رہنے ہی نہیں دیا گیا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم فروغ بھائی. جی بسم اللہ. آپ دونوں بہنوں کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ آج آپ کا ٹاپک ہے احتجاج کا حق. تو فروغ بھائی ٹاپک کو اگر دیکھیں تو احتجاج جو ہوتا ہے وہ مختلف قسموں کا ہوتا ہے. بالکل. ایک احتجاج وہ ہوتا ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں, اکثر نعرے لگتے دیکھتے ہو کہ ساڈا حق ایتھے رکھ. ٹھیک ہے. ایک تو یہ احتجاج ہوتا ہے کہ اپنا حق مانگنا. ٹھیک ہے. اور ایک احتجاج وہ ہوتا ہے جس میں آپ اپنے مذہب کی آزادی کو چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہر فرد جو ہے اپنے مذہب کی آزادی چاہتا ہے اور اپنی عبادت آزادی سے کرنا چاہتا ہے. بالکل. اور ایک تو وہ حق ہو گیا احتجاج کا جو اسے نہیں ملتا تو وہ کرتا ہے. ایک احتجاج ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آپ گورنمنٹ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تو سوئی ہوئی یہ گورنمنٹ ہے, جاگ, ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے, اس کو روک. تو یہ تو ہوگا احتجاج, اور ان کو آپ احتجاج کہیں گے. اس میں عوام کا حق بنتا ہے کہ عوام باہر نکلیں اور احتجاج کریں اور اپنا حق مانگے. لیکن فروغ بھائی میں ہمیشہ آپ سے کچھ نہ کچھ پوچھتا رہتا ہوں, تو جب حکومت ہی قاتل بن جائے, حکومت ہی نجائز خون بہانا معصوم لوگوں کا شروع کر دے, اور پھر لوگ احتجاج کریں اور پھر ان کو گولیاں ماری جائیں, تو پھر احتجاج کس کے پاس کرے جائے گا انسان؟ کس سے امید رکھے, کس سے کہے کہ جی ہمیں حق چاہیے؟ کہ حکومت ہی اگر قاتل بن جائے تو کیا احتجاج کس کے پاس لے کے جاؤ گے؟ پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو.
پھر یہ ہوتا ہے کہ عوام کی آواز جو ہے پھر آسمان کی طرف جاتی ہے اور پھر خدا کی ذات اس ظلم کو دیکھتی ہے، تو پھر خدا تو رحیم کریم ہے، وہ تو ظلم نہیں دیکھ سکتا، تو پھر اس کا انصاف خدا کرتا ہے۔ تو یہاں پاکستان میں اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہاں پہ جو حکومتیں ہیں، حکومت قاتل بن چکی ہے، خون بہا رہی ہے معصوم لوگوں کا، اور ابھی تک وہ اس میں شرمندہ بھی نہیں ہے، اور اسے شرمندگی اگر کوئی اس کے ماتھے پہ کوئی معمولی سا بھی اثر نہیں نظر آ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں احتجاج کرنا بے معنی ہے، اور یہ احتجاج کرو گے تو کوئی نہیں سنے گا، ان کا کوئی بھی سننے والا نہیں ہے۔ پھر یہ احتجاج یہی ہوگا کہ اللہ کی ذات کی طرف مل کے دعا مانگے، مسجدوں میں دعا مانگے کہ یا اللہ ان ظالموں سے ہماری جان چھڑوا، اور پھر ان سے ہمارا جان چھوٹے گی اور پاکستان بچے گا۔ تیسرا یہ بات میں آپ سے خاص طور پہ کہوں گا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں حکومت میں بھی شاطر قسم کے، جو آپ کے احتجاج کو گین کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ طاہر القادری آیا ہے، اس نے احتجاج کیا، اس کے آدمی وہاں پہ شہید ہوئے، ان کا احتجاج اس نے کیا ہے، لیکن چونکہ یہ خود اسٹیبل نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عوام کو دے پائے۔ آج گورنر آیا تو اس کے ساتھ صلح مل کے اپنا چلا بھی گیا، جہاز بھی چھوڑ دیا، سارا دیکھ لیا آپ نے سب کچھ جو کچھ کرنا تھا، پھر وہی وفاق کا ہی نمائندہ تھا جس کے ساتھ وہ چلا بھی گیا۔ تو پھر ایسی قسم کے لوگوں کے ساتھ چلنا جو ہے نا، یہ احتجاج نہیں ہوتا، پھر یہ اس میں آپ آ کے مار کھا جاتے ہیں اور آپ کا احتجاج بھی بے معنی ہو جاتا ہے، اور لوگ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے فضول باتیں ان میں آنا نہیں چاہیے، پھر لوگ صحیح بات پہ بھی احتجاج کرنے نہیں نکلتے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ احتجاج کرنے سے پہلے ہم نے وہ لیڈر چننا ہے جو ہماری بات کو آگے لے کے جائے، اور کل بکے نہ جھکے نہ۔ جو جھک گیا، جو بک گیا، اس نے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بیچ دیا ہے اور آپ کے احتجاج کا نقصان کر دیا، اور آپ کے جو جذبات تھے، آپ کی جو مصیبتیں تھیں، اس کا اس نے فائدہ خود اٹھایا اور آپ کو نقصان دے گیا ہے۔ تو ہمیں 18 کروڑ عوام کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ایسا لیڈر لیں جو احتجاج کرے تو اپنی ذات کا فائدہ نہ سوچے، پاکستان کا، قوم کا، عوام کا فائدہ سوچتے ہوئے عوام کا لیڈر بنے اور ساتھ دے، اور اس میں عوام جو ہیں اس کو کچھ ملتا نظر آئے، کہیں انصاف ہوتا نظر آئے، کہیں حق ملتا نظر آئے، تو لیڈر بھی بک جاتے ہیں یہاں پہ، یہاں عدالتیں بھی بک جاتی ہیں، یہاں حکومتیں وہ قاتل بن جاتی ہیں۔ تو احتجاج دے رہے انسان تو کس کے پاس کرے، کہاں کرے؟ پھر احتجاج کا یہی ہے کہ اللہ کے سامنے دعا مانگو جو دیں، اور آگ جیسے کہ بارش زیادہ ہو تو لوگ کہتے ہیں نا اذانیں دو تو بارش رک جاتی ہے، تو اس طریقے سے اگر اللہ سے دعا مانگو تو ہو سکتا ہے ان ظالموں سے جان چھوٹ جائے۔ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ، بہت شکریہ نقوی صاحب، گلاسکو سے آپ شامل ہوئے جی۔ اور اب آواز ایسی آ رہی ہے کہ یہ کیا تھا کہ یہ معاملہ جب آپ نے گورنر صاحب ہی کی گاڑی میں بیٹھ کے یہ سارا کچھ ماننا ہی تھا، تو یہ سارا جو کھیل ہے، یا وہ جو کافی دیر آپ رکے رہے لاہور ایئرپورٹ پہ، مطالبات کا کھیل، اور یہ سارا جو یہ ڈرامہ بازی تھی وہ کیوں کی گئی ہے، یہ طاہر القادری صاحب کے مخالفین کا یہ بھی اب اس وقت نظریہ چل رہا ہے۔ ناظرین، اس پر بات ہم کنٹینیو رکھیں گے، اب بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔